अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ मोहित पीज़ादा इन वाशिंगटन यूनाइटेड स्टेट्स। आज 11 अप्रैल 2026 है, हफ्ते का दिन है। इस वक्त पाकिस्तान के कैपिटल सिटी इस्लामाबाद में सुबह के 7 बजे से बहुत आगे का वक्त है। दुनिया भर की निगाहें अमेरिका से लेकर यूरोप, यूरोप से लेकर मशरक़ वस्ता से लेकर जापान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ईस्ट एशिया, चीन, रूस, तमाम दुनिया की निगाहें और ख़ास करके हिंदुस्तान की निगाहें जो हैं वो इस वक्त पाकिस्तान के कैपिटल सिटी इस्लामाबाद के ऊपर मरकूज़ हैं, जहां आज ये तवक्को की जाती है कि अब से थोड़ी देर में, चंद घंटों में अमेरिका और ईरान के दरमियान में पहला राउंड होगा मुज़ाकरात बातचीत का। जो स्टैंड ऑफ है, जिसमें 15 दिन का सीज़ फायर किया गया है, उससे एक परमानेंट हल, उससे एक परमानेंट पीस में, एक परमानेंट सीज़ फायर में कन्वर्ट करने के लिए दोनों साइड्स के एजेंडाज़ एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं, मैक्सिमलिस्ट एजेंडाज़ हैं। दुनिया भर के जो एनालिस्ट हैं इस पर कमेंट कर चुके हैं कि बड़ा मुश्किल है कि इसमें से कोई मंतकी नतीजा निकल सके। तो फिर अगर मंतकी नतीजा नहीं निकलेगा तो फिर इसमें से क्या निकलेगा? दोनों साइड्स का अपना अपना एजेंडा और अपने अपने इंटरेस्ट क्या हैं। पाकिस्तान, जिसे आप मीडिएटर भी कह सकते हैं, फैसिलिटेटर भी कह सकते हैं, सपोर्टर भी कह सकते हैं इस प्रोसेस का, उसके अपने किस किस्म के इंटरेस्ट हैं, उसकी स्ट्रेंथ्स क्या हैं इस पूरे प्रोसेस के अंदर, उसकी वीकनेसेस क्या हैं। ये वक्त है कि हम तमाम चीज़ों का जायज़ा लें। एक एक करके पहले हम फैक्ट्स को देख लें कि ईरान का जो डेलीगेशन है, जिसे लीड कर रहे हैं ईरान के पार्लियामेंट के स्पीकर जनाब बाकर कालिबाफ, जो इससे पहले IRGC में उन्होंने बहुत बरस गुजारे, उनको एक ट्रस्ट हासिल है अपनी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट और IRGC का, वो इस डेलीगेशन को लीड कर रहे हैं। और उनके साथ एक बहुत ही कैपेबल ईरानियन डिप्लोमेट हैं डॉक्टर अब्बास अरगची। डॉक्टर अब्बास अरगची न सिर्फ ईरान के फॉरेन मिनिस्टर हैं, गुज़श्ता 2 बरस से 2024 में उन्हें इस पोजीशन पे एलिवेट किया गया था, बल्कि वो इसे कहते हैं 2 दफ़ा इससे पहले ईरान के डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर रह चुके हैं। ईरान के मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से एज अ कैरियर डिप्लोमेट उन्होंने अपने सफ़र का आगाज़ किया। बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशंस रहीं, एम्बेसडर्स रहे जापान के अंदर, फिनलैंड के अंदर। लेकिन मैं समझता हूँ सबसे इंपॉर्टेंट उनका रोल ये है कि जो तकरीबन 8 बरस का एक प्रोसेस हुआ था P5+1, जिसके नतीजे में ईरान, अमरीका, और जिस प्रोसेस में रूस, चीन, बरतानिया, जर्मनी, फ्रांस सब इसका हिस्सा थे और IAEA उसका हिस्सा था, वो जो P5+1 जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन में डॉक्टर अब्बास अरगची जो हैं वो उस वक्त अली लारेजानी शहीद के साथ थे और उनका उसमें बहुत ज़्यादा रोल और इनपुट था। और इसके बाद जो नेगोशिएशंस हुई ओमान के अंदर, इस साल में ओमान में हुई और फिर जो जेनेवा में हुई, जिसे ओमान की फॉरेन मिनिस्ट्री मीडिएट करवा रही थी, वहाँ के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं जनाब बदर अल बुसैदी, उस प्रोसेस का भी डॉक्टर अब्बास अरगची जो हैं उसका हिस्सा थे। और इनके साथ गवर्नर स्टेट बैंक जो हैं ईरान के, वो भी हैं। 70 मेंबरान के ऊपर ये डेलीगेशन है, जिसमें पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स हैं, इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स हैं, सिक्योरिटी के एक्सपर्ट्स हैं और फाइनेंस के एक्सपर्ट्स हैं। सो ईरानी इस प्रोसेस को बहुत ज़्यादा संजीदगी से लेते हैं। लेकिन इस्लामाबाद के एयरपोर्ट पर लैंड करते हुए बाकर कालिबाफ ने यह भी कहा कि हम पूरी नियति से, सिंसेरिटी से, एक बिल्कुल ऑनेस्ट हार्ट लेकर इसमें आए हैं, हम सीरियस हैं। लेकिन एट द सेम टाइम हमें अमेरिकन साइड पे बुनियादी तौर पर डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर वो समझते हैं कि वो ट्रस्ट नहीं कर सकते। अमेरिका में कोई भी और प्रेसिडेंट होता, अमेरिका में प्रेसिडेंट ओबामा तो खैर एक क्लास अपार्ट थे, प्रेसिडेंट क्लिंटन क्लास अपार्ट थे, लेकिन और जॉर्ज बुश भी यहाँ पे होते, जो प्रेसिडेंट बाइडन भी यहाँ पे होते, तो कालिबाफ जो हैं वो इस किस्म की बात जो है ना करते जो उन्होंने इस्लामाबाद के एयरपोर्ट के ऊपर की। इस्लामाबाद के एयरपोर्ट के ऊपर उनका बहुत ही बहुत ही परवकार तरीके से उनका वेलकम किया गया, जिससे पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार साहब लीड कर रहे थे। बड़े इंटरेस्टिंग इसके ऑप्टिक्स से। उनके साथ अयाज सादिक साहब, चूँकि कालिबाफ जो है वहाँ की असम्बली के स्पीकर हैं, तो अयाज सादिक साहब पाकिस्तान की नेशनल असम्बली के स्पीकर हैं, वो भी रिसीविंग डेलीगेशन में थे। बहुत बड़े तरीके से उनको वेलकम किया गया। और उसके साथ पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर मोहसिन नकवी भी हैं, और फिर पाकिस्तान के जो मेन पावर ब्रोकर, पाकिस्तान की मेन ताकत है, पाकिस्तान के आर्मी चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ जनरल आसिम मुनीर पे वहाँ पे मौजूद है। इस्लामाबाद एयरपोर्ट की तस्वीर पाकिस्तान के अखबारात में आई, उसमें बड़े इंटरेस्टिंग ऑप्टिक्स आपको नज़र आते हैं। आपको नज़र आता है कि फ्रंट रो के अंदर जहाँ पे कालिबाफ खड़े हैं, उनके थोड़ा सा आप कह लें हल्के से फासले पीछे डॉक्टर अब्बास अरगची खड़े हैं, और फ्रंट पे उनके साथ पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर स्ट्रोक डिप्टी प्राइम मिनिस्टर जनाब इसहाक डार साहब खड़े। आसिम मुनीर जो तमाम ताकत के रूह रवां हैं, वो फ्रंट रो पे नहीं खड़े हुए, वो थोड़ा सा पीछे खड़े हैं। पता नहीं आसिम मुनीर को कैसा लगता होगा, जनरल आसिम मुनीर को भी कुछ कोई एहसास होता होगा कि सारा सिस्टम मेरे ही गिर्द घूमता है, मैं ही सब कुछ करवा रहा हूँ। लेकिन प्रोटोकॉल की वजह से उनको एक सेकंड रो में खड़ा होना पड़ा, और इंटीरियर मिनिस्टर जो हैं वो उनके पीछे आपको नज़र आ रहे हैं, और अयाज सादिक साहब आपको बिल्कुल ही पीछे नज़र आ रहे हैं। हालांकि अयाज सादिक साहब को फ्रंट पे होना चाहिए था, बिकॉज इन टर्म्स ऑफ दी
پارلنس اگر آپ دیکھیں پروٹوکول کی تو پھر ایاز صادق نیشنل اسمبلی کے اسپیکر ہیں، اگر کالے باس جو ہیں وہ ایران کی پارلیمنٹ کے اسپیکر ہیں. لیکن بہرحال یہ آپٹکس انٹرسٹنگ تھے. اب امریکہ کے وائس پریزیڈنٹ جے ڈی وینس تو سینٹ اینڈریو کے بیس سے روانہ تو ہو چکے ہیں، میری لینڈ سے، واشنگٹن کے قریب سے بہت پہلے. لیکن ابھی تک جب میں نے آخری دفعہ چیک کیا تو یا تو انہوں نے لینڈ نہیں کیا، مسلسل یہ رپورٹ ہو رہا ہے کہ وہ این روٹ ہیں، وہ پہنچ رہے ہیں، وہ بہت جلدی پہنچیں گے. لیکن اسلام آباد میں صبح کے 7 بجے سے آگے کا وقت ہے. ایرانین ڈیلیگیشن رات کے آدھی رات کے تقریباً قریب، یا آپ کہہ لیں کہ کچھ منٹ کے بعد وہ پہنچ چکا تھا. رات کے 12-12:30 بجے وہ پاکستان لینڈ کر گیا تھا. لیکن جے ڈی وینس کا ویسے بھی سفر 16 گھنٹے کا ہے، لیکن ابھی تک نہیں وہ پہنچ سکے. اور ہندوستان میں مین والے ایک کھلبلی مچی ہوئی ہے. میں حیران رہ گیا ہوں کہ کس قسم کی باتیں وہاں پہ کی جا رہی ہیں، بہت عجیب. گورو سونت کا ایک کلپ جو کہ انڈیا ٹوڈے کے ایک اینکر پرسن ہیں، وہ چیخیں مار مار کے کہہ رہے ہیں کہ ان کو اسرائیلی سورسز نے بتایا ہے کہ امریکہ کے وائس پریزیڈنٹ جے ڈی وینس پاکستان نہیں پہنچیں گے، نہیں پہنچ سکتے، ان کو نہیں پہنچنے دیا جائے گا. وہ راستے سے اپنا جو ہے وہ سفر جو ہے وہ کینسل کر دیں گے، وہ مڑ جائیں گے، وہ واپس امریکہ چلے جائیں گے. وہ تو گورو سونت تو اس طرح سے اس کو جذباتی طریقے سے چیخیں مار مار کے کہہ رہے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا طیارہ ہی پتہ نہیں گر جائے گا، یا طیارہ ہی کوئی اسرائیلی جو ہے مار دیں گے. خدا بہتر جانتا ہے کیا چیز ہے. یہ انڈیا ٹوڈے کے اوپر وہ کر رہے ہیں. اور انہوں نے ایک عجیب و غریب قسم کی بات یہ کی ہے کہ پرائم منسٹر نریندر مودی کے کہنے پہ پتہ نہیں کون سا ایک ٹیمپل ہے بہت بڑا، وہاں پہ سینکڑوں جو پروہت ہیں، جو مطلب ان کے پروہت ہیں، وہ ٹیمپل میں اکٹھے ہو کے ان کو 3-3 ہزار روپے دیے جا رہے ہیں حکومت کی طرف سے، اور وہ دعائیں مانگ رہے ہیں کہ امریکہ کے وائس پریزیڈنٹ جے ڈی وینس جو ہے وہ پاکستان میں لینڈ نہ کر سکیں، وہاں نہ پہنچ سکیں. مجھے ویسے شک یہ ہے کہ ہندوستان کے ٹیلی ویژن جو چینلز ہیں ان میں جو ٹی آر پی اور ریٹنگز کا مسئلہ ہے وہ بڑا سیریس قسم کا ہے، اور وہ اس قسم کی چیزیں گھڑ لیتے ہیں. فار انسٹنس اسرائیلی سورسز کو سائٹ کرتے ہوئے انہوں نے ایک سینسیشن کریٹ کر دی ہے اور وہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. بہرحال یہاں پر یہ تو بات ہو گئی. اچھا، اب ایشو یہ ہے کہ جو جے ڈی وینس ہیں ان کے ساتھ وہ خود تو آ رہے ہیں، ایرانینز بھی چاہتے تھے کہ جے ڈی وینس کے ساتھ ان کی ملاقات ہو، لیکن ان کے ساتھ پریزیڈنٹ کے داماد جناب جارڈ کشنر بھی ہیں، اور پریزیڈنٹ کے معتمد خاص اسٹیو وٹکاف بھی ہیں، جو کہ بزنس پارٹنر بھی رہے ہیں ایک طرح سے. اور اسٹیو وٹکاف اور دونوں جو ہیں وہ ریئل اسٹیٹ کے میٹرز میں ڈیل کرتے ہیں. اور امریکہ میں اس حوالے سے پہلے بھی بہت بے انتہا تنقید ہوئی ہے، اور ابھی بھی بے انتہا اس چیز کی تنقید ہو رہی ہے کہ ان دونوں کے پاس یہ ریئل اسٹیٹ کی کسی کمپنی کے مرجر کے معاملات تو ڈسکس کر سکتے ہیں، لیکن ان کے پاس بالکل بھی اس قسم کی ایکسپرٹیز نہیں ہے کہ اتنے سیریس معاملات میں جہاں پوری دنیا کھڑی دیکھ رہی ہے، نیوکلیئر میٹرز، وار اینڈ پیس کے میٹرز میں جارڈ کشنر کا کوئی رول ہو، اسٹیو وٹکاف کا رول ہو. لیکن اور اسے امریکن ڈیلیگیشن کی اور امریکن ڈپلومیسی کی اس وقت بہت بڑی ویکنس سمجھا جاتا ہے. ابھی میں نے چند گھنٹے پہلے ایک پبلش ہوا ہے فارن پالیسی کے اندر پیس، اس میں ایگزیکٹلی یہی انالیسس ہوا ہے کہ امریکہ کی فارن پالیسی بہت ویک ہے، ڈپلومیسی بہت ویک ہے، اور اس کا ٹپ آف دی آئس برگ جارڈ کشنر اینڈ اسٹیو وٹکاف، اور دونوں کو یہ بھی سمجھا جاتا ہے کہ یہ زائنسٹ ہیں، اور یہ دونوں جو ہیں یہ اسرائیل کے پرائم منسٹر بنیامین نیتن یاہو کو رپورٹ کرتے ہیں، ان کے بہت زیادہ قریب ہیں. اور کہتے ہیں کہ بہت سال پہلے جب اسرائیل کے پرائم منسٹر نیتن یاہو امریکہ آیا کرتے تھے تو وہ جارڈ کشنر کے اپارٹمنٹ میں ٹھہرا کرتے تھے، اور جارڈ کشنر کو کہتے تھے کہ تم باہر جا کے سو جاؤ یا صوفے پہ سو، اور وہ ان کے بیڈ پہ سویا کرتے تھے. تو اتنی ان کی ایک کلوزنس ہے. اچھا، اب ڈونلڈ ٹرمپ نے گزشتہ چند گھنٹوں میں بہت ہی کنفیوزنگ قسم کا اپنا ایک مائنڈ اور اپنی سٹیٹمنٹس انہوں نے شو کی. بہت کنفلکٹنگ سٹیٹمنٹس تھیں ان کی. ایک ان کی سٹیٹمنٹس پازیٹیو تھی، جب ان سے ایک ایئرپورٹ کے اوپر سوال پوچھا گیا کہ آپ کی ایکسپیکٹیشن کیا ہے، باٹم لائن کیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ میری باٹم لائن ہے کہ نیوکلیئر ویپن جو ہے ایران کے پاس نہیں ہونا چاہیے، نو نیوکلیئر ویپن. اور 99% جو ڈیل، یہ بڑی پازیٹیو بات ہے. اگر وہ واقعی اس چیز کے اوپر ٹھہریں کہ وہ کہیں کہ ایران مجھے گارنٹی کرے، سالڈ گارنٹیز ہوں یونائٹڈ نیشن کی، رشیا کی، چائنا کی، ایرانینز لکھ دیں، اوپن انسپیکشن کروائیں، IAEA کی، امریکہ کو شامل کر لیں اس انسپیکشنز میں، اور ایران ایک نیوکلیئر ویپن نہیں بنائے گا، اور میری یہ بیسک اگر میری ریکوائرمنٹ اگر انہوں نے 99% کہا ہے تو پھر اس سے زیادہ اچھی بات کوئی ہو نہیں سکتی. لیکن اس کے ساتھ انہوں نے اور بھی بڑی ڈسٹربنگ قسم کی باتیں کی. انہوں نے کہا کہ ایران کے پاس کوئی کارڈز نہیں ہیں، میں نے ان کا سب کچھ تباہ کر دیا ہے، میں نے ان کی ساری ملٹری ڈسٹروائے کر دی ہے، نیوی ڈسٹروائے کر دی ہے، ایئر فورس ڈسٹروائے کر دی ہے، میں نے ان کا انڈسٹریل بیس انفراسٹرکچر ڈسٹروائے کر دیا ہے، اور ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. جہاں تک اسٹریٹ آف ہارمز کا تعلق ہے، ہمیں اس کی ویسے بھی ضرورت نہیں ہے، اس نے ویسے بھی کھل جانا ہے. اگر یہ اس کو نہیں کھولیں گے بہت جلدی وہ کھل جائے گی، اگر اس کو نہیں کھولا تو پھر ہم اس کو زبردستی کھول لیں گے، ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے اس کو کیسے کھلوانا ہے. اب یہ کیا صرف براوڈو ہے یا ان کے ذہن میں ایک تیاری ہے، کیونکہ براوڈو بھی ہے، وہ بہت براوڈو بھی ان کا ہوتا ہے، لیکن
ایک مسلسل چیز بھی چل رہی ہے کہ وہ مسلسل یہ غور کر رہے ہیں کہ اگر یہ نیگوسیشنز کامیاب نہیں ہوتی، جس کے بارے میں بہت سے ifs اینڈ بٹس ہیں، تو کس طرح سے ایک بہت ہی سرجیکل اسپیسیفک کوئی ایکشن کیا جا سکتا ہے جس میں وہ مسلسل نیٹو کو، یورپینز کو انوالو کرنا چاہتے ہیں. اور نیٹو کے سیکرٹری جنرل مارک رٹے کا جو واشنگٹن کا وزٹ ہے وہ اسی پریشر ٹیکٹک کا حصہ ہے. یہ اور بات ہے کہ نیٹو کے سارے جو ڈیسیجنز ہوتے ہیں 32 ممبر کنٹریز میں، وہ کنسنسس سے ہوتے ہیں. اس میں ایک بھی ممبر اگر اس کی مخالفت کرے تو پھر نیٹو وہ چیز نہیں کر سکتا، اور وہ ڈیفینیٹلی طور پہ اسپین بھی اس کی مخالفت کرے گا، ترکی بھی اس کی مخالفت کرے گا، اور ہو سکتا ہے کہ کوئی اور ملک بھی، اور فرانس بھی ایک خاصی پاسبلٹی ہے کہ اس ایکشن کی مخالفت کرے. بہرحال ان کے ذہن میں اس قسم کے آئیڈیاز ضرور ہیں. جو بہت ہی ان کا ایک ٹیلنگ قسم کا کامنٹ تھا، جو بالکل ہی ایک سمپٹومیٹک ہے کہ ان کے ذہن کی کیفیت کیا ہے. انہوں نے کہا کہ یہ جو لوگ اس وقت آئے ہیں نیگوسیشن کے لیے، یہ تو الائیو ہیں ٹو نیگوشیٹ، یعنی یہ تو زندہ ہیں نیگوشیٹ کرنے کے لیے، ادروائز ان کا اپنی زندگی کے اوپر کوئی حق نہیں تھا، انہیں مر جانا چاہیے تھا یا ہم ان کو مار ڈالتے. اور یہ کوئی ہوا کی بات نہیں ہے، چونکہ اتنی زیادہ بڑی کثرت سے، تعداد سے ایرانین پولیٹیکل لیڈرشپ کو، ملٹری لیڈرشپ کو ٹارگٹ کیا گیا ہے، انٹیلیجنس کو، IRGC کو، ملٹری کو، پولیٹیکل لیڈرشپ کو، کہ اس کے مطلب کی جو ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہے ہیں اس کی انٹرپریٹیشن اور تشریح یہ بنتی ہے کہ عباس اراغچی اور باقر کلیباف تو زندہ ہی ہیں مجھ سے نیگوشیٹ کرنے کے لیے، ورنہ ہم اور اسرائیل ان کو مار ڈالتے ہیں. یہاں پر پھر یہ کوشچن آپ کو اٹھانا چاہیے اپنے ذہن میں کہ یہ ٹاکس جو اس وقت اسلام آباد میں ہو رہی ہیں، ہوپ فلی جس کا پہلا راؤنڈ آج ہوگا، ہوپ فلی. بہت سے لوگ مجھے کہتے ہیں جی آپ نے اس وقت یہ کہا تھا، وہ نہیں کہا تھا. میں بہت زیادہ جملے ایک ہی چیز کے لیے اس لیے بھی کہتا ہوں کہ میں اپنا مفہوم ایک براڈ بیس طریقے سے آپ کے سامنے رکھوں، کیونکہ کوئی بھی چیز 100% سرٹن نہیں ہے یہاں پہ. تو ہوپ فلی یہ جو پہلا راؤنڈ ہے، یہ جب یہاں پہ شروع ہوتا ہے تو ہمیں سوال ہے کہ یہ ٹاکس جو ہیں، ہمارے ذہن میں سوال ہونا چاہیے کہ ٹاکس اس سٹیج پہ اسلام آباد میں کیوں ہو رہی ہیں. یہ ہو اس لیے رہی ہیں میرے انالیسس میں کہ ٹرمپ نے تقریباً 40 دن زور لگا کے دیکھا، اپنی ریگولر ایئر ریڈز، بومبنگ، اسکرمشز اسرائیل امریکہ نے کی. تقریباً 21,500 حملے جو ہیں، ٹارگٹس جو ہیں وہ ایران کے اوپر کیے گئے، اور اس کے باوجود ان کو وہ نتائج حاصل نہیں ہو سکے. فوراً سے ایک ایران کھڑا رہا، وہ تو انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا کہ ہم رجیم چینج نہیں کر سکے. لیکن جب اسٹریٹ آف ہارمز بند ہو گئی اور جب GCC کنٹریز میں حملے بند نہیں ہوئے، تو ڈونلڈ ٹرمپ نے کم از کم 2 دفعہ ایک بہت بڑی بلنڈرس قسم کی انہوں نے ایک ایگزیجریٹڈ پوزیشن جو ہے وہ لے لی، جو بڑی غیر منطقی تھی، جو سیاسی طور پہ ان کے لیے کرنا ممکن نہیں تھا. امریکہ اور ویسٹ کے پولیٹیکل کلچر ان کو دیکھ رہا تھا جب انہوں نے کہا کہ 48 گھنٹے کے بعد میں ایران کے پاور جو سینٹرز اور اسٹیشنز ہیں انہیں ڈسٹرائے کرنا شروع کر دوں گا. اور جواباً ایران نے کہا کہ اگر آپ ہمارے کریں گے تو پھر ہم GCC کنٹریز کو ٹارگٹ کریں گے. چونکہ یہ تھریٹ ریئل تھی، ان کی ملٹری نے ان کو بتایا کہ ایران واقعی ایسا کر سکتا ہے، کر گزرے گا. اس سے پہلے راس لفان کی جو ریفائنری ہے قطر میں، اس کو ڈسٹرائے کر کے IRGC یہ بات ثابت کر چکے تھے. تو ڈونلڈ ٹرمپ کو اس میں سے نکلنا تھا، اور انہوں نے پاکستان کے پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کو اس سٹیج کے اوپر بھی انہوں نے یوز کیا جب انہوں نے 10 دن کی ایک ڈیڈ لائن ایکسٹینڈ کر دی ٹل 6 اپریل. دوسری دفعہ وہ پھر پھنس گئے جب انہوں نے کہا کہ میں فلاں تاریخ کے 8 بجے تک، منڈے کے 8 بجے تک، ٹیوزڈے کے 8 بجے تک میں ایران کے برج ڈے ہوگا، یہ پلانٹ ڈے ہوگا، میں پاور سینٹرز اور برج جو ہے ڈسٹرائے کر دوں گا. اور دوبارہ پھر ان کو اب یہ جو ٹاکس ہیں اور یہ جو 15 دن کا سیز فائر ہے، اس سے وہ اس صورتحال سے نکلے ہیں. باٹم لائن کیا ہے؟ باٹم لائن یہ ہے کہ یہ ٹاکس اس لیے ہو رہی ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی غیر دانشمندانہ طریقے سے ایک ریگولر وارفیئر میں پھنسنے کے بعد جب ایگزیجریٹڈ پوزیشن لی، غیر منطقی، اللاجیکل، سائیکوٹک سی انہوں نے پوزیشن لے لی، تو یہ جو ٹاکس ہیں پاکستان میں، اس کی مدد سے وہ اس کرائسس میں سے نکلے ہیں اور وہ اپنے آپ کو پولیٹیکلی، سائیکولوجیکلی ریہیبلیٹیٹ کر رہے ہیں. امریکہ کے عوام، امریکہ کے میڈیا، اپنی اپوزیشن، اپنی سول سوسائٹی، یورپ اور دنیا بھر کے سامنے وہ اپنی پوزیشن کو امپروو کر رہے ہیں کہ دیکھیں میں تو اب ایک گڈ فیتھ میں نیگوسیشن کرنے کے لیے میں نے JD وینس کو، اپنے وائس پریزیڈنٹ کو میں نے پاکستان بھیج دیا. یہ بہت سمبولک انہوں نے یہاں پہ ایکشن یہاں پہ کیا ہے. اب پاکستان کا رول اس میں بڑا کمپلیکس ہے. پاکستان کا رول کے اچھے بھی بہت سے پہلو ہیں، اس کے کچھ کمزور بھی پہلو ہیں. میں اس کو برے پہلو بھی نہیں کہہ رہا، میں اس کو کمزور پہلو ہیں. سب سے اچھا پہلو اس کا یہ ہے کہ پاکستان میں بہت بڑی تعداد میں لوگوں کو یہ شک تھا، بدگمانی تھی کہ پاکستان کے اوپر ایسا پریشر ہوگا امریکہ کا، سعودی عرب کا، اور اس کی بہت سی وجوہات تھیں. وہ دیکھ رہے تھے کہ کس طرح سے جون 2025 کے بعد سے پاکستان کے آرمی چیف CTF جو ہیں ان کے ساتھ ڈونلڈ ٹرمپ کی محبت کی پینگیں، ہنی مون چل رہا تھا. پھر پاکستان کا بورڈ آف پیس میں شامل ہونا، پاکستان کی اسرائیل کے حوالے سے، فلسطین کے حوالے سے پوزیشنز کا مسلسل تبدیل ہو جانا، مسجدوں سے اسرائیل کا، فلسطین کا نام جو ہے وہ نکل جانا. وہ تمام چیزوں میں خطرہ یہ تھا کہ جب امریکہ کا دباؤ آئے گا یا سعودی پریشر ہوگا
تو پاکستان کی سرزمین بلوچستان سے کہیں پاکستان ایران کے اوپر حملہ نہ کر دے. لوگوں کے ذہن میں یہ تھا تو ایگزیجریٹڈ نہیں ہو سکتا تھا, لیکن حملہ نہ کر دے. بلوچستان کی سرزمین کو ایران کے خلاف استعمال کیا جائے گا, ایسی چیزیں سوشل میڈیا پہ کہی گئیں, واٹس ایپ کے اوپر اس کی پورا تھیسس اس کے حوالے سے دیا گیا. سعودی عرب پاکستان کو انوالو کر لے گا, پاکستانی فورسز سعودی عرب جائیں گی, وہاں سے ایران کے اوپر حملہ کر لیں گے, پاکستان کی ایئر فورس کے ایسٹس جو ہیں وہ ایران کے خلاف استعمال ہوں گے. تو یہ تمام خوف جو ہیں وہ رہے ہیں پاکستانیوں کے ذہن میں. اس لحاظ سے جب آپ دیکھتے ہیں کہ اور پھر ذہن میں یہ بھی رکھیے کہ جون 2025 میں جب ڈونلڈ ٹرمپ کی جنرل عاصم منیر کے ساتھ کہتے ہیں کہ بات چیت بھی ہوئی, اس کے بعد سے ان کی ہوئی, میں جون 2025 کی جنگ کی بات کر رہا ہوں ایران اور اس کی, تو ڈونلڈ ٹرمپ کوئی عاصم منیر کا ڈپلومسی کا رول نہیں دیکھ رہے تھے. وہ یہ نہیں سوچ رہے تھے کہ عاصم منیر ان کو ایران کے ساتھ ایک نیگوسیشن کے لیے پلیٹ فارم پرووائڈ کریں گے. وہ ڈیفینیٹلی ان کا ایک زیادہ روبسٹ اور مسکولر قسم کا رول جو ہے وہ دیکھ رہے تھے. ان ویو آف آل دیٹ جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے, یہ پاکستانی ملٹری اور جی ایچ کیو کی بہت بڑی کامیابی ہے. یہ ان کا ایک بڑا وائز سٹیپ ہے, اسمارٹ انہوں نے موو کیا ہے, بہت اچھا انہوں نے اس کو ہینڈل کیا ہے کہ وہ اس کو اپنے رول کو ری ڈیفائن کر کے ایک کمبیٹنٹ یا ایک وارئر کے بجائے وہ اپنے آپ کو ایک میڈیٹر کے, نیگوشیٹر کے, ایک فیسیلیٹیٹر کے رول میں لے آئے ہیں. یہ ان کی بہت بڑی کامیابی ہے, اس کی جتنی تعریف کی جائے وہ کم ہے. ریالٹی کیا ہے؟ ریالٹی یہ ہے کہ ان کا یہی رول ہو سکتا تھا. وہ جو ساری بدگمانی تھی واٹس ایپ کے اوپر, سوشل میڈیا پہ, کہ پاکستان کی فوج ایران پہ چڑھ دوڑے گی اور پتہ نہیں کیا کچھ ہو جائے گا, وہ ان کا رول ہو نہیں سکتا تھا گیون دی جغرافی آف دا ریجن, given the historical relationship between Pakistan and Iran, given the cultural relationship, and given the economic and political implications. Economic تو ہمیں بڑے فائدے ہوں گے اگر ایران کے ساتھ ایک پیس ہو جائے امریکہ کا, لیکن جو پولیٹیکل ریمیفیکیشنز اور امپلیکیشنز ہیں کہ اگر پاکستان ایران کے ساتھ جنگ کا حصہ بنتا ہے, گیون کے فیکٹ کہ ہماری 10 سے 15% آبادی اہل تشیع ہے, شیعہ ہے, اور ہمارے کلچر لنکس ہیں, اور پھر یہ سنی شیعہ کا مسئلہ ہی نہیں ہے. پاکستان میں تقریباً آپ کہہ رہے ہیں کہ 80% لوگ جو ہیں وہ اپنی ہمدردیاں ایران کے ساتھ رکھتے ہیں ارسپیکٹو آف شیعہ سنی. تو ظاہر ہے کہ اس کی بڑی پولیٹیکل امپلیکیشن سے یہ ہو نہیں سکتا تھا. میں نے اپنے پچھلے ویلاگ میں, اب اکنامک سائڈ کے اوپر آ جاؤں, میں نے اپنے پچھلے ویلاگ کے اندر آپ کو ایک میپ دکھایا تھا. بہت سے لوگ کہتے ہیں جی آپ نہ دکھائیں, اس سے خیالات میں اور فلو کی تسلسل میں کمی ہوتی ہے. میں بھی کوئی امیجز آپ کو نہیں دکھا رہا, لیکن میں نے آپ کو ایک میپ دکھایا تھا کہ کیسے پاکستان کا جغرافیہ ایران کے اندر سے ترکی, اور ترکی یورپ تک جاتا ہے, اور یہ پاکستان کا اور پاکستان, ایران اور ترکی کے لیے اور ایون ہندوستان کے لیے ایک نیچرل کوریڈور ہے. اور یہی وہ جغرافیہ ہے جس میں ایران انڈیا پاکستان, ایران پاکستان انڈیا پائپ لائن IPI کا بھی ایک تصور جو ہے وہ ایگزسٹ کرتا تھا. اگر امریکہ ایران سے سینکشنز ہٹاتا ہے, ایران کو ایک نارمل کنٹری کے طور پر اس ریجن میں فنکشن کرنے دیا جاتا ہے, جس کو 1980 سے نہیں کرنے دیا گیا, تو اس کا پاکستان کو بے تحاشا فائدہ ہوگا. پاکستان کا بہت بڑا مسئلہ جو ہے وہ انرجی کی, اس کی مہنگی انرجی ہے, جس کی وجہ سے اس کی انڈسٹری ٹیک آف نہیں کر سکتی. چونکہ پاکستان کی انرجی مہنگی ہے, اس لیے پاکستان کی ایکسپورٹس مہنگی ہو جاتی ہیں. پاکستان ایکسپورٹ کمپیٹیٹر ہے انڈیا کا, ترکی کا, انڈونیشیا کا, ویتنام کا, شری لنکا کا, بنگلہ دیش کا. تمام ممالک میں انرجی سستی ہے, پاکستان میں انرجی, بجلی مہنگی ہے. پاکستان کو اگر IPI ہوتی ہے اور پاکستان کا یہ ایران کے ساتھ بزنس پاکستان کر سکتا ہے, تو پاکستان کی اکانومی ٹیک آف کر سکتی ہے. ترکی اور پاکستان کو بے تحاشا فائدہ ہے, ان کے درمیان میں ایک جغرافیکل ٹریڈ کوریڈور کھل جاتا ہے. ہندوستان پاکستان نے ایک خواہ مخواہ بچوں کی ضد رکھی ہوئی ہے, ورنہ انڈیا پاکستان کا بھی ٹریڈ کوریڈور اگر کھلتا ہے تو انڈیا کو فائدہ ہے, پاکستان کو فائدہ ہے, ایران کو فائدہ ہے, ترکی کو فائدہ ہے, اور ایسٹ یورپ کو فائدہ ہے. اور یہ ایک بہت بڑا اکنامک بوننزا ہے جسے امریکہ اور اسرائیل نے اسے روک کے رکھا ہوا ہے. تو یہ بھی ظاہر ہے کہ پاکستان کے GHQ کے مائنڈ میں یہ چیزیں ہوں گی, اور ظاہر ہے کہ ان کے ذہن میں ہونی چاہیے. لیکن آفٹر ہیونگ آل سیٹ دس کہ کیا اس میں فائدے ہیں اور کیا یہ ضروریات ہیں, پاکستان کا جو رول ہے اس میں بڑی سیریس قسم کی لمیٹیشنز ہیں. پاکستان کا جو رجیم ہے, شریف سرداری عاصم رجیم, چونکہ اس کے پاس انٹرنل لیجیٹیمیسی نہیں ہے, یہ بہت جبر سے, مار پیٹ سے اپنی حکومت چلاتے ہیں, اس لیے ان کی ساری کی ساری لیجیٹیمیسی کی جو ریکوائرمنٹس ہیں وہ ایکسٹرنلی ڈائریکٹڈ ہیں. یہ باہر کی دنیا کے اوپر اپنی گڈ ول کے لیے ڈیپینڈنٹ ہے. اگر باہر کی دنیا ان کے اوپر تنقید کرنا شروع کر دے, یہ کہنے لگ جائے کہ یہاں ڈیموکریسی نہیں ہے, یہاں انسانی حقوق نہیں ہے, یہاں میڈیا کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, آپ نے عمران خان کو جیل میں رکھا ہوا ہے, آپ نے ہزاروں لوگوں کو قید کیا ہے, آپ نے ادھر گولی چلا دی, آپ نے وہ کیا, الیکشن کروائے, الیکشن ٹرانسفر نہیں ہوئے, تو ان کا رجیم جو ہے وہ ٹاٹر کرنے
چلنے لگ جائے گا. تو ان کی تمام تر, کیونکہ انٹرنلی ان لائک ایران جن کے پاس انٹرنل لیجیٹمیسی ہے, ان کے پاس انٹرنل لیجیٹمیسی نہیں ہے. انٹرنل لیجیٹمیسی کے لیے نہ ڈیموکریسی چاہیے ہوتی ہے, نہ اس کے لیے الیکشن چاہیے ہوتے ہیں. انٹرنل لیجیٹمیسی کے لیے ایک کریڈیبل سسٹم چاہیے ہوتا ہے جس پہ آپ اعتبار کر سکیں. چین کے پاس کوئی الیکشن نہیں ہوتے, لیکن چین کا سسٹم کے پاس انٹرنل لیجیٹمیسی ہے. پاکستان کے سسٹم کے پاس انٹرنل لیجیٹمیسی نہیں, اس لیے بہت زیادہ ڈپینڈنٹ ہیں امریکہ کی گڈ ول میں. اور یہی جو ڈپینڈنسی ہے یہ الٹیمیٹلی it ends up making them a convenient tool in the hands of Donald Trump, جو ان کو بار بار استعمال کر رہے ہیں اپنے مسائل سے نجات حاصل کرنے کے لیے, اور وہ ان ریٹرن شاید کچھ دینا نہیں چاہتے. اب اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ کی گیم کیا ہے کہ انہوں نے جے ڈی وینس کو, جو ان کے وائس پریزیڈنٹ ہیں اور جو انفیکٹ ان کے فیوچر پریزیڈنشل کینڈیڈیٹ بھی ہو سکتے ہیں 2028 میں انفیکٹ ہوں گے, اور جن کے بارے میں امریکہ کے اندر یہ تاثر ہے کہ انہوں نے اس جنگ کی مخالفت کی تھی, وہ جنگ کی مخالفت کرتے رہے, پھر وہ چپ ہو گئے, پھر ان سے کہلوایا گیا کہ آپ ڈونلڈ ٹرمپ کی جنگ کی تائید کریں. ان کو ایرانینز ٹرسٹ کرتے ہیں, ایرانینز سمجھتے ہیں کہ ان سے بات ہو سکتی ہے. انہوں نے پلان کر کے جے ڈی وینس کو اس نیگوسیشن کے لیے بھیج دیا ہے. تو انہوں نے ایک طرح سے حاتم طائی کی قبر پہ بھی لات ماری ہے. انہوں نے دنیا کو یہ دکھایا کہ میں کتنا سنسیئر ہوں. امریکہ کے اپنے جتنے کرٹک ہیں, ڈیموکریٹک پارٹی ہے, یورپینز ہیں, نیٹو ہے, ساری دنیا اور ساری دنیا کے میڈیا کو انہوں نے کہا ہے کہ دیکھو میں کتنا سنسیئر ہوں, کتنا سچا ہوں, میں پیس کرنا چاہتا ہوں. میں نے اپنے وائس پریزیڈنٹ جے ڈی وینس کو, جس کو ایرانی بھی پسند کرتے ہیں, میں نے اسے بھیج دیا. لیکن ساتھ انہوں نے کیا کیا ہے معاف کیجیے گا, ساتھ انہوں نے اپنے داماد جو ہیں اپنے جارڈ کشنر کو اور ساتھ اس کے اسٹیو بیٹکوف کو بھیج دیا. دونوں زائنسٹ ہیں کنفرمڈ, دونوں رپورٹ کرتے ہیں بنیامین نیتن یاہو کو, دونوں ٹربل میکرز ہیں, دونوں کو امریکہ میں کوئی ٹرسٹ نہیں کرتا. لوگ ان کو صرف ڈونلڈ ٹرمپ کے ریئل اسٹیٹ ایجنٹ کہہ کے مخاطب کرتے ہیں. ابھی تک ہمارے پاس کوئی ایویڈنس نہیں ہے کہ اس امریکن ڈیلیگیشن میں کوئی جینون ایکسپرٹیز بھی ہے جو ایران کو سیریسلی انگیج کر سکتی ہے. بیکاز اگر آپ کے پاس جینون ایکسپرٹیز نہ ہو تو آپ نہ میپ سمجھ سکتے ہیں, نہ ٹیکنیکل ڈیٹیل سمجھ سکتے ہیں, نہ آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ٹیبل پہ آپ کو کیا چیز آفر کی جا رہی ہے. جو ڈائسیکشن ہوئی تھی 28 فروری سے پہلے جنیوا کے اندر, جو 2 راؤنڈ ہو رہے تھے, اس کی جو امریکہ میں ڈائسیکشن ہوئی اور جو برطانیہ میں ڈائسیکشن ہوئی وہ یہ کہ امریکہ کی ٹیم اتنی انکمپیٹنٹ تھی, اتنی نکمی تھی, ان کو نیوکلیر نیگوسیشن کا کچھ پتہ ہی نہیں تھا, ان کی کوئی بیک گراؤنڈ ہی نہیں تھا, ان کو صرف ایک آپٹکس کے لیے وہاں بھیجا گیا تھا. در حقیقت کوئی انٹینشن تھی ہی نہیں نیگوسیشن کرنے کی, ورنہ آپ اس قسم کے لوگوں کو نیگوسیشن کے لیے نیوکلیر ایشو پہ ایک انتہائی ایکسپیرینس ٹیم کے ساتھ علی لاریجانی اور عباس اراغچی کے ساتھ آپ نہ بھیجتے, آپ کسی کمپیٹنٹ لوگوں کو بھیجتے. برطانیہ نے اسی خوف سے اپنے NSA کو بھیجا. تو بیسکلی یہ تنقید ابھی بھی ہے. اس کا مطلب اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ شاید, اب یہ ہم 100% تو کلیئر نہیں ہے, ایک آرگومنٹ یہ بھی ہے کہ انہوں نے دونوں کو اس لیے بھیجا ہے کہ یہ کھینچ تانچ کے کسی طرح سے کوئی نیگوسیشن کا حل نکل آئے. یہ بھی کلیئر نہیں ہے کہ جے ڈی وینس کو بھیج تو دیا ہے, اور جے ڈی وینس کو ڈونلڈ ٹرمپ نے مینڈیٹ دیا کیا ہے. مطلب یہ کوئی نہیں جانتا کہ جے ڈی وینس کیا ڈیسیژن کر سکتے ہیں. اس کے مقابلے میں اس کا کنٹراسٹ یہ دیکھیں کہ ایران نے اپنے اس شخص کو بھیجا ہے جو وہیں پہ ڈیسیژن کر سکتا ہے. یعنی کالیباف جو ہے, جو باقر کالیباف ہے, اس کو IRGC کی سپورٹ حاصل ہے, وہ ایکچوئل ڈیسیژن میکر ہے. اس کے ساتھ ڈاکٹر عباس اراغچی جو ہیں, میں نے آپ کو پہلے ایکسپلین کیا کہ وہ گزشتہ 20 برس کی جتنی بھی نیگوسیشن ہوئی ہے ایز ڈپٹی فارن منسٹر 2 دفعہ رہے ہیں. وہ علی لاریجانی کے ساتھ اسے کہتے ہیں JCPOA کا حصہ رہے ہیں, آخری نیگوسیشن کا بھی حصہ رہے ہیں. ان کو پتہ ہے, اور 70 لوگوں کا وہ ایک اپنے ساتھ ڈیلیگیشن لے کے آئے ہیں جس میں وہ اپنے اسٹیٹ بینک کا گورنر بھی لے کر آئے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ وہ یہ واقعی چاہتے ہیں کہ یہاں پہ کچھ چیزوں کا حل نکل سکے اور آئس جو ہے وہ بریک ہو. اب پاکستان کی ویکنیس آپ دیکھیں کیا ہے اس پوری نیگوسیشن میں, کہ شہباز شریف صاحب نے جو اپنا سیکنڈ ابھی مشہور ٹویٹ کیا ہے, جس میں واحد کریٹیکل ٹویٹ ہے سبسٹینٹو, اس میں انہوں نے کہا کہ سیز فائر کی وائلیشن ہو رہی ہے, ہم اس کے بارے میں بڑے کنسرنس. لیکن وہ یہ نہیں کہہ سکے اپنے سیکنڈ ٹویٹ کے اندر کہ ہمیں امریکن سائڈ سے یہ کنوے کیا گیا تھا, انفیکٹ ان کو تو لکھ کے ٹیکسٹ دیا گیا تھا کہ لیبنن جو ہے وہ ان ٹاکس کا حصہ ہوگا. ظاہر ہے کہ شہباز شریف اپنے طور پہ لیبنن کی پخ اندر نہیں ڈال سکتے تھے, انہوں نے اجازت لی تھی واشنگٹن سے اور لیبنن اس میں ڈالا. وہ گیم تھی یا پریشر آ گیا اسرائیل کا, لیبنن کو اس میں سے نکال دیا گیا. شہباز شریف دوبارہ یہ کہہ نہیں سکے کہ لیبنن اس کا حصہ تھا. یہ ان کی ذمہ داری تھی کہ وہ کہتے کہ لیبنن جو ہے وہ اس سیز فائر کا حصہ تھا, اسرائیل جو ہے اس کو وائلیٹ کر رہا ہے. اس سے پاکستان کی انتہا درجے کی کمزوری پتہ چلتی. چلے آپ کہیں کہ پرائم منسٹر نہیں کر سکتے تھے تو فورن منسٹر کو کہنا چاہیے تھا, فورن منسٹر نے نہیں کہا تو انٹیریئر منسٹر کو کہنا چاہیے تھا. کسی پاکستان کے خاطر خواہ منسٹر نے یہ کلیریفیکیشن نہیں دی. الٹا خواجہ آصف صاحب سے ایک قابل احتراز قسم کا ٹویٹ کروایا گیا, جس کو آپ اس کے بارے میں کہہ سکتے ہیں کہ وہ جان بوجھ کے
ایک کنٹروورسی پیدا کرنے کے لیے، کیونکہ خواجہ آصف پاکستان کے ڈیفنس منسٹر ہیں، اسرائیل کے بارے میں ایک ایسا ٹویٹ کروایا گیا جس سے اسرائیل کے ہاتھ مضبوط ہوتے ہیں اور اسرائیل کو کہنے کا موقع ملتا ہے کہ پاکستان ایک نیوٹرل وینیو نہیں ہے. ورنہ خواجہ آصف یہ بھی تو ٹویٹ کر سکتے تھے کہ دیکھیں ہماری انڈرسٹینڈنگ ہے، ہمیں کلیئرلی بتایا گیا تھا ایز کیبنٹ ممبر. انہوں نے یہ نہیں کہا، یہ کوئی بڑی بات تھی. اگر وہ اٹھ کے، جیسے لوگ کہتے ہیں کہ وہ مشروبات کے اثر میں انہوں نے اس طرح کی بات کر دی، اگر وہ اتنے ہی غیر ذمہ دار تھے جتنا کہ دکھایا گیا ہے اور جتنا کہ نظر آتا ہے دیکھنے میں، اگر وہ اتنے ہی پاگل تھے، ان کا دماغ ہلا ہوا تھا، تو پھر وہ تو یہ بھی کہہ سکتے تھے نا کہ ایز اے کیبنٹ ممبر میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہمیں ایشورنسز دی گئی تھیں کہ لیبنن اس کا حصہ ہے اور اسی لیے تو ایرانی آ رہے ہیں. لیکن انہوں نے یہ نہیں کیا. انہوں نے ایک سٹوپڈ قسم کا ٹویٹ کیا جو لوگ ویسے ہی کر دیتے ہیں اور بعد میں اس کو ڈیلیٹ کیا، جس سے یہ شک گزرتا ہے کہ انہوں نے جان بوجھ کے اسرائیل کے ہاتھ مضبوط کرنے کے لیے ان سے کسی نے یہ ٹویٹ کروایا. ٹھیک ہے نا. اسرائیل کی پینیٹریشن آپ مسلسل سنتے ہیں کہ ایران میں ان کی کتنی پینیٹریشن ہے، تو ایران میں ان کے اسرائیل کے اپنے کوئی بورن ان اسرائیل ایجنٹ نہیں پھر رہے، وہ بیسکلی طور پہ پیسے دے کے ان کی پینیٹریشن ہے ایران کے اندر. تو آپ کتنا ایک رول آؤٹ کرتے ہیں کہ اس وقت پاکستان کے اندر بھی اب آہستہ آہستہ اسرائیل کا چونکہ انٹرسٹ اس خطے میں بڑھ رہا ہے، تو ان کی پاکستان کے اندر بھی ایک پینیٹریشن جو ہے وہ ایگزسٹ کرتی ہے. اب ڈار صاحب نے جو فرینچ فارن منسٹر کے ساتھ بات کی، اس کے بعد ایک اسٹیٹمنٹ ایشو کی گئی ہے کہ دونوں فارن منسٹر اس پہ ایگری کرتے ہیں کہ لیبنن کو ایران کے ساتھ سیز فائر کا حصہ ہونا چاہیے. لگتا تو بہت اچھا ہے دیکھنے میں، لیکن کیسے؟ وہ بیسکلی طور پہ فرینچ انسسٹنس کے اوپر، اس لیے کہ فرینچ فارمر کولونیل ماسٹرز ہیں لیبنن کے، ان کے کمرشل پولیٹیکل انٹرسٹ ہیں لیبنن کے اندر. لیبنن کی کرسچن جو مائنورٹی یا کمیونٹیز ہیں وہ آئیڈینٹیفائی کرتی ہیں فرانس کے ساتھ. تو فرینچ کہہ رہے ہیں، وہ بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ لیبنن کے اندر جنگ بندی ہونی چاہیے اور لبنان کے جو ہے اس کو ایران کا حصہ ہونا چاہیے. تو یہ ڈار صاحب کی پاکستان کی پوزیشن نہیں ہے، یہ فرینچ پوزیشن ہے. اصل جو ایشوز ہیں اس وہ کہیں پاکستان کی میڈیا کو بھی میں نے دیکھا ہے، وہاں پہ جو اصل ایشوز ہیں وہ ڈیبیٹ نہیں ہو رہے جو ہونے چاہیے تھے. کیونکہ اگر آپ ایک ماحول بلڈ اپ کرتے ہیں، میں بھی آپ کو امریکہ کے میڈیا کی بھی اگزامپل دیتا ہوں، اگر آپ کا میڈیا میں بار بار ایک چیز کو ہائی لائٹ کیا جاتا ہے، آپ کے اینکر کہہ رہے ہیں، آپ کے ٹیلی ویژن پہ ہو رہی ہے، آپ کی اخباروں میں بات ہو رہی ہے، تو پھر وہ چیز امریکن ڈیلیگیشن کو بھی نظر آتی ہے. لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہو رہا پاکستان سے. کہ اصل ایشوز کیا ہیں؟ اصل ایشو یہ ہے کہ ایران مکمل طور پہ ڈسٹروائے کر دیا گیا ہے. 13,000 سے زیادہ امریکہ نے ٹارگیٹنگ کی ہے ان 40 دنوں میں. 8,500 ٹارگیٹس کو ہٹ کیا ہے اسرائیل نے. 21,500 ٹارگیٹ ہیں. 21,500 میزائل نہیں ہیں جس طرح سے ایران مارتا ہے، جو آدھے نہیں لگتے، یا اس میں سے 2 لگتے ہیں، 4 لگتے ہیں 10 میں سے. یہ 21,500 ٹارگیٹس کو ہٹ کیا گیا، جس کے نتیجے میں ایران کا انفراسٹرکچر جو اس کے لوگوں کو چاہیے اسے ڈسٹروائے کر دیا گیا. جو چیز ہائی لائٹ کرنے والی ہے اور جو ڈسکس کرنے والی ہے کہ ایران کو اس سٹیج پہ میننگ فل کمپنسیشن چاہیے، جو آئدر اس کو اسٹریٹ آف ہارمز سے ریونیو کی شکل میں مل سکتی ہے، یا اس کو اس کے اوپر جو پرائمری اور سیکنڈری سینکشنز لگی ہوئی ہیں ان کو ہٹا کے مل سکتی ہے. اوور آل ماحول کس قسم کا ہے ویسٹرن؟ اگر آپ میڈیا میں دیکھیں، میں نے کہا کہ میں اس کی بھی ایگزامپل، ہاں. اور کلیباف نے آتے ہوئے، جو باقر کلیباف ہیں، انہوں نے ایک ٹویٹ کیا، اور انہوں نے یہ ٹویٹ کیا کہ ٹاکس اس وقت تک شروع نہیں ہوں گی جب تک ہمارے ایسٹس جو ہمیں کہا گیا تھا کہ لبنان کی جنگ بند ہوگی اور ہمارے جو فروزن ایسٹس ہیں وہ ریلیز کیے جائیں گے. یہ اور بات ہے کہ شہباز شریف صاحب نے پہلے جب ٹویٹ کیا تھا تو اس میں فروزن ایسٹس کی انہوں نے بات نہیں کی تھی. اب میں نے سٹوریز دیکھی اس حوالے سے، نیو یارک ٹائم کی، واشنگٹن پوسٹ کی، روئٹرز کی، اور فورن پالیسی کے اندر آرٹیکل دیکھا جہاں پہ اس کا ذکر ہے کہ کلیباف یہ کہہ رہے ہیں. ہر جگہ لکھا ہے کلیباف کون سے فروزن ایسٹس کی بات کر رہے ہیں، مطلب اتنی معصومیت سے، یا کسی نے ریسرچ نہیں کی کہ کون سے فروزن ایسٹس کی یہ بات کر رہے ہیں. اور ساتھ مذاق اڑانے کے لیے کہا گیا کہ ایسا لگتا ہے کہ IRGC کے یا ان کے افسروں کے، ایران کے جو لوگوں کے کچھ ایسٹس فریز کر دیے تھے امریکہ کے سیکٹری کامرس یا منسٹری جو ان کی فائنینس کی ہے، تو یہ اس کی بات کرے. ہرگز اس کی بات نہیں کرے. حقیقت یہ ہے کہ $100 بلین سے زیادہ کے ایسٹس جو ہیں امریکہ نے 1979 سے اب تک ایران کے مختلف وجوہات، مختلف ایکسکیوزز اور مختلف ریزنز میں بلاک کر رکھے ہیں. یہ وہ فنڈز ہیں جو کسی زمانے میں ایران نے امریکہ کو پے کیے ہوئے تھے اسلحہ خریدنے کے لیے، مختلف جگہوں پہ ڈیلز کے لیے. جو تیل ایران نے ساؤتھ کوریا کو پے کیا، اس کی پیمنٹس روک دی گئیں. مختلف اور ممالک ہیں ان کو ایران نے تیل دیا ہوا ہے، اس کی پیمنٹس جو ہیں وہ نہیں ایران کو کی گئیں، اور اس کے اوپر ظاہر انٹرسٹ ایکرو کرتا چلا جاتا ہے. اس کے علاوہ
ایران کی کمرشل پراپرٹیز ہیں، اس کی واشنگٹن کی ایمبیسی ہے، اس کا 5th ایونیو کے اوپر بلڈنگز ہیں نیو یارک کے اندر، وہ سب کی ورتھ بلینز آف ڈالرز کی بنتی ہے، اور یہ ٹوٹل $100 بلین کے ایسٹس ہیں پلس. اور جب ایون 2015 میں جوائنٹ کمپریہنسو پلان آف ایکشن میں ان کو ریلیز نہیں ہو سکے بیکاز مختلف کورٹ کیسز میں پھنسایا ہے. کچھ کو اس لیے ہے کہ ایران نے نیوکلیئر سینکشنز کی وائلیشن کی ہے، کچھ اس لیے ہے کہ ہیومن رائٹ کی وائلیشن کی ہے، کچھ اس لیے ہے کہ میزائل بنائے ہیں اس کی وائلیشن کی ہے، کچھ اس چیز کا ہے، کچھ اس چیز کا ہے. یہ کرتے کرتے $100 بلین کے یہ ایسٹس ہیں. اب جب باقر قلیباف کے کہتے ہیں کہ یہ اس کا حصہ تھے تو ڈیفینیٹلی اس کی بھی بات ہوئی ہوگی. نہ پاکستان اس پہ بول رہا ہے، نہ اس کے اوپر امریکہ بول رہا ہے. باٹم لائن کیا ہے؟ بہت دیر ہوگی. باٹم لائن یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ ان ٹاکس کو دیکھتے ہیں ٹائم بائنگ کے، ان کے ذہن کی جو کیفیت آپ دیکھیں وہ دیکھتے ہیں کہ میں نے JD وینس بھی دے دیا ہے، وہ اس کو ٹائم بائنگ کے طور پہ دیکھ رہے ہیں. ان کو ایک بریدنگ سپیس یہاں سے مل گئی ہے، اور اس کے نتیجے میں وہ اچھا بن کے دکھا رہے ہیں امریکہ کے میڈیا کو، پبلک کو، ڈیموکریٹک پارٹی کو، یورپینس کو، اور اپنی پولیٹیکل سپیس میں وہ اضافہ کر رہے ہیں. اور ایٹ دا سیم ٹائم وہ سوچ رہے ہیں کہ اگر ہماری پرنسپل، کیونکہ ان کو اس کے علاوہ کوئی انٹرسٹ نہیں ہے کہ اسٹریٹ آف ہارمز کھول دی جائے، وہ کیا دینے کو تیار ہیں، کیونکہ پرائمری سینکشن، سیکنڈری سینکشن، اسٹریٹ آف ہارمز، یہ 3 پرنسپل چیزیں ہیں. ان میں سے وہ کچھ بھی دینے کو تیار نہیں، وہ صرف لینا چاہتے ہیں. مسل پروگرام نہیں ہوگا، نیوکلیئر مجھے دینے. ایران ڈیفینیٹلی ان کو نیوکلیئر دینا چاہتا ہے، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ کی اسٹیٹ آف مائنڈ بہت سسپیشس ہے. یہ وہ بیک گراؤنڈ ہے جس میں وہ چاہتے ہیں کہ مجھے اسپیس مل جائے، اور اگر مجھے تھوڑا سا بریدنگ اسپیس ملے گی، اگر مجھے اس میں سے ڈیل نہیں ملتی، اسٹریٹ آف ہارمز نہیں کھلتی، تو پھر میں کوئی اور طریقہ اختیار کروں گا اسٹریٹ آف ہارمز کو کھولنے. یہ وہ سچویشن ہے جس پہ ہم اس وقت کھڑے. اللہ کرے کہ میں غلط ثابت ہوں اور میرا انالیسس سارا غلط ہو جائے اور اس میں سے کچھ اور نکلے. لیٹس سی واٹ ریئلی ہیپنز آفٹر a few hours. تھینک یو.